बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम सूरह अनफ़ाल के रुकू नंबर 2 आयत नंबर 20 ता 28 पढ़ेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अतीउल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुक्म पर चलो। वला तवल्लौ अन्हु, और उससे रूगर्दानी ना करो। व अंतुम तस्माऊन, और तुम सुनते हो। ईमान वालों से कहा जा रहा है कि वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलें, यानी जितना ये अहम है कि अल्लाह की बात की जाए, अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी कीजिए, उतना ही अहम ये भी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बात पर वैसे ही अमल किया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, बल्कि उनकी ज़बान से वही निकलता है जो हक है। रूगर्दानी करना यानी उसे इन्हिराफ करना, उससे फिरना, उसकी मुखालफत करना, यानी जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, उसके ऊपर अमल करना ही ईमान वालों ने। ये ईमान का लाजमी जो है वो जुज़ है कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की अताअत की जाए। ठीक है, अगली आयत पढ़ते हैं। वला तकूनु कल्लज़ीना, और उन लोगों जैसे ना होना, कालू समीना, जो कहते हैं कि हमने हुक्म खुदा सुन लिया, वहुम ला यस्माऊन, मगर हकीकत में नहीं सुनते। अच्छा, अब यहाँ पे दो बातें की जा रही हैं। पहली बात तो ये कि उन लोगों जैसे ना होना जो कहते थे कि हमने सुन लिया, यानी वो एक तो जो है बात को फ़ौरन से जो है ना उससे जान छुड़ाने के लिए कहते थे। ठीक है हमने सुन लिया, जो आप कह रहे हैं ना हमने सुन लिया। अपने अंबिया से कहा करते थे, पुरानी जो है कौमों, उनके बारे में बयान किया जा रहा है, और वो सुनते नहीं हैं। अब सुनना, एक तो दर हकीकत सुनना कि ये जो है ये हकीकत में वो कुछ नहीं सुनते, और दूसरा सुनने से यहाँ से मुराद ये है कि वो उसके ऊपर अमल नहीं करते। एक शख्स कानों से सुन भी लेता है, लेकिन जो हुक्म दिया गया है उसके मुनाफी काम करता है, तो दर हकीकत उसने वो नहीं सुना, क्योंकि उसने उसके ऊपर अमल नहीं किया। ठीक है, तो ये दो बातें कि एक तो असल दर हकीकत कानों से ना सुनना, यानी उनको सुनाई नहीं देता, समझ ही नहीं आती कि कहा क्या जा रहा है, अल्लाह और उसके रसूल क्या फरमा रहे हैं, क्या हुक्म दे रहे हैं। और दूसरी बात ये कि सुनते हैं, कान में आवाज़ जाती है, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करते, तो वो भी इसी बराबर है कि वो नहीं सुनते, यानी उसको सुन के इग्नोर कर देना। किसी चीज़ को सुन के उसको जो है उसके मुनाफी काम करना, वो भी दर हकीकत ना सुनने के ही मुतरादिफ है। अब ये अल्लाह ताला ने पहले बयान दिया मोमिनीन के बारे में कि वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की अताअत करते हैं। दूसरी बात अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि पहले लोगों जैसे ना हो जाना, काफरों या मुनाफिकों की जैसे। ठीक है, कि वो सुनते नहीं थे। फिर आगे अल्लाह ताला के उनके बारे में बयान कर रहे हैं कि अगर तुम इस कैटेगरी में चले गए जो सुनते नहीं हैं, तो तुम कैसे हो जाओगे। इन्न शर्रद दवाबी इंदल्लाहि सुम्मुल बुकमुल लज़ीना ला याकिलून। इन्न शर्रद दवाबी, कुछ शक नहीं कि अल्लाह के नज़दीक तमाम जानदारों से बदतर सुम्मु, बहरे, बुकम, गूंगे हैं। अल्लाज़ीना ला याकिलून, जो कुछ नहीं समझते, यानी इन लोगों की हैसियत अल्लाह के नज़दीक जानवरों से भी बदतर है। जानवर भी ऐसे हैं जो अपना नफ़ा नुकसान जानते हैं, या जो उनको हुक्म दिया जाता है वो उसके ऊपर अमल करते हैं, लेकिन ये लोग ये जानवरों से भी गए गुजरे हैं। इनको इतना एहसास भी नहीं है जितना जानवरों को होता है कि उनको जो अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी में जो मशीयत तय कर दी है वो उसके मुताबिक चलते रहते हैं। लेकिन इंसान जो है वो इस चीज़ को भी नहीं जानता। जब वो काफिर हो जाता है, यानी काफिरों की हैसियत जानवरों से भी बदतर है। वलौ अलिमल्लाहु फ़ीहिम खैरन, और अगर अल्लाह उनमें नेकी का मादा देखता, लअस्माहुम, तो उनको सुनने की तौफीक बख्शता। वलौ अस्माहुम, और अगर बग़ैर सलाहियत हिदायत के समात देता, लतवल्लौ, तो वो मुँह फेर लेते, वह हम मोरिदून, और वो भाग जाते। इसका हम इकट्ठा करेंगे। वलौ अस्मा लतवल्लौ वहुम मोरिदून,
تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے. ٹھیک ہے، یہ بتائی جا رہی ہے ان کے بارے میں بات جن کے اوپر کفر کا فیصلہ سرزد ہو گیا. انہوں نے در حقیقت اتنی زیادہ برائی کر لی، اس حد تک یہ پہنچ گئے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سیاہی کے بعد ان کے اوپر جو ہے مہر لگا دی گئی ہے، وہ بند کر دیے گئے ہیں دل. اب وہ سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. نہ سننا نہ سمجھنے کے مترادف ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا، اب ان میں وہ صلاحیت ہی نہیں رہی ہے. یہ لوگ اس جو ہے اس گنتی سے ہی نکل گئے ہیں جو ہدایت کی طرف پلٹ سکتے ہیں. وجہ ان کی گناہ ہے. یہ گناہوں میں اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ اب ان کے واپسی کے کوئی صورت باقی نہیں بچی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، پھر اللہ تعالیٰ مومنوں سے خطاب فرما رہے ہیں، مومنو استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو. یہی بات جو یہاں پہ کہی گئی اطیعوا اللہ و رسول، یہاں پہ دوسرے معنوں میں دوسرے الفاظ میں بتائی جا رہی. استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو. اذ دعاکم لما یحییکم، جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاودہ بخشتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے. مومنوں کو اللہ تعالیٰ پھر احساس دلا رہا ہے کہ دیکھو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے روگردانی نہ کرو. جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کی طرف لوٹ آؤ، اس کو قبول کر لو. کیوں؟ کیونکہ وہ چیز آپ کو دے رہے ہیں رسول جو تمہیں زندگی دیتی ہے، ہمیشگی کی زندگی دیتی ہے. جان لو اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر ہدایت، ہر چیز اللہ کی جو ہے، اللہ کی طرف سے وہ جو ہے اور اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو بھی بہت خوبی سے جانتا ہے. حتیٰ کہ اگر دل میں کوئی ارادہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخوبی جانتے ہیں. کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے گناہ گار ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. یہ آیت بہت اہم ہے. یہ جو آیت ہے یہ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سبق دیتے ہیں. فرمایا جا رہا ہے کہ جو گناہ گار ہیں تمہارے ارد گرد ان سے بے خوف نہ ہو جاؤ. یہ ایک انسانی حمیت اور مسلمانوں کی جو حمیت ہے اس کے خلاف ہے کہ اس کے سامنے کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی جو ہے خلاف ورزی کی جا رہی ہو، احکامات کے خلاف کیا جا رہا ہو. ایک مومن کے ذمے یہ کام ہے کہ وہ خود بھی اللہ کے احکامات پر عمل کرے اور ارد گرد والے لوگوں سے بھی، اپنے جو اس کے ہیں متعلقہ لوگ، ان سے بھی ان احکامات کی پیروی کروائے. اگر ایسا نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، پھر اس فتنے سے ڈرو جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا، خاص طور پہ صرف ان لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا، یعنی انہوں نے کفر کیا یا انہوں نے کوئی اور نافرمانی کی، بلکہ وہ لوگ بھی اس کی زد میں آئیں گے جو اس کو روکنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہے تھے. مومن کبھی بھی جو ہے وہ خاموش نہیں ہو سکتا. برائی کو دیکھ کے وہ چپ نہیں رہ سکتا. برائی کو دیکھ کے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہوتے دیکھ کے وہ ان سے درگزر نہیں کر سکتا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ایک مومن کے ذمے یہ کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرے اور دوسروں سے بھی کروائے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر اس کی زد میں وہ لوگ بھی آئیں گے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے غافل ہو گئے. ٹھیک ہے، کیونکہ اب قیامت تک کوئی نبی تو نہیں آنا، کوئی اور نبی نہیں آئے گا. تو یہ امت مسلمہ کے ذمے ہے کہ وہ برائی اور جو ہے برائی سے روکے اور نیکی کا حکم دے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ اللہ تعالیٰ یاد دلوا رہے ہیں. اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے.
تخافون ان یتخطفکم الناس، اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی بے خانماں نہ کر دیں۔ فآواکم، تو اس نے تم کو جگہ دی، وأیدکم بنصرہ، اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی، ورزقکم من الطیبات، اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وہی بات اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ جو ہے اگر اب تمہارے پاس خیر آ گئی ہے، تمہارے پاس بھلائیاں بڑھ گئی ہیں، تمہارے پاس رزق کی فراوانی ہو گئی ہے، تو اس وقت کو یاد کرو جب تم مستضعفون تھے، تم کمزور لوگ تھے اور ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تم پر حملہ کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے تم کو جو ہے تقویت بخشی اور تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دیے، پاکیزہ چیزیں تمہیں کھانے کو دیں۔ اب یہ کس لیے ہے؟ تاکہ تم شکر ادا کرو، یہ نہیں کہ اس پہ اینٹ جاؤ کہ جی یہ تو ہمیں ہماری محنتوں کا ثمر مل رہا ہے، نہیں، یہ تمہیں سب کچھ کیوں دیا جا رہا ہے؟ تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو، ہر نعمت شکر گزاری کے لیے جو ہے وہ بڑھنے کا سبب بنے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت اس چیز کی طرف نہ لے جائے تمہیں کہ تم تکبر میں پڑ جاؤ، غرور میں پڑ جاؤ، اس کو اپنی جو ہے کوئی کامیابی سمجھو، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں جو ہے انعام ملا ہے، کس لیے؟ تاکہ تم شکر گزاری کرو، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم شکر گزاری کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دے گا۔ اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، پھر مومنوں سے خطاب، کس سے؟ مجھ سے اور آپ سے، یہ کوئی اور لوگ نہیں ہیں، یہ مجھ سے بات کی جا رہی ہے، آپ سے بات کی جا رہی ہے، ہم سب سے بات کی جا رہی ہے۔ اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم، اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، وانتم تعلمون، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو، یعنی جو اللہ کے احکامات ہیں ان میں خیانت نہ کرو، یہ ایک جنرل حکم۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنی امانتوں میں، یعنی کوئی چیز تمہیں امانت کے طور پہ دی جاتی ہے، کوئی ذمہ داری تمہیں امانت کے طور پہ دی جاتی ہے، کوئی اور ایسی چیز ہے جو تمہارے پاس امانت کے طور پہ آئی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس میں خیانت نہ کرو، ٹھیک ہے؟ اس بات کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے خیانت کرنے والوں کو کیا انجام ہوگا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ کیا ہوا؟ تمہارا مال اور اولاد اللہ تعالیٰ کی دنیا میں دی جانے والی بڑی نعمتیں ہیں۔ کسی کے پاس مال کا ہونا یا کثیر الاولاد ہونا تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے یہ دو بڑی نعمتیں ہیں۔ تو اس کے بارے میں کیا کہا کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اب دیکھو، ان کو لے کے جو ہے تم کسی برائی میں نہ پڑ جانا، مال کو بڑھانے کے لیے ناجائز طریقے نہ جو ہے وہ اختیار کر لینا کہ تم اپنے مال کو ناجائز طریقوں سے بڑھا لو، اور اولاد کی نیک تربیت کرنا، اولاد کو فار گرانٹیڈ نہ لے لینا، اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ باتیں یہاں پہ کی جا رہی ہیں۔ ایک دفعہ میں آپ لوگوں کو اس کا لفظی مطلب بتا دوں، اس کے بعد ہم آج کا سبق ختم کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، مومنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، ولا، اور نہ، تولوا، روح گردانی کرو، عنہ، اس سے، کس سے؟ اللہ کے حکم سے، وانتم، اور تم، تسمعون، سنتے ہو، ولا تکونوا، اور نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی مانند، قالوا، جنہوں نے کہا، سمیعنا، ہم نے سن لیا، وہم، اور وہ، لا یسمعون، نہیں سنتے، ان، بے شک، شر الدواب، بدترین جاندار، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، سمن، بہرے ہیں، بکمون، گونگے ہیں، الذین، وہ لوگ، لا یعقلون، نہیں وہ عقل رکھتے، ولو، اور اگر، علم اللہ، جانتا اللہ تعالیٰ، فیہم، ان میں، خیرن، کوئی بھلائی، لاسمعہم، ضرور سنوا دیتا ان کو، ولو اسمعہم، اور اگر سنوا دیتا ان کو، لتولوا، ضرور پھر جاتے وہ، وہم، اور وہ، موردون، منہ پھیرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا، قبول کرو، للہ، اللہ کے حکم، وللرسول، اور رسول کے، اذا، جب، دعاکم، بلاتا ہے تم کو، لما، اس چیز کی طرف، یحییکم، جو تمہیں زندگی دیتی ہے،
وعلم اور جان لو ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یحولو حائل ہوتا ہے وہ بین المری درمیان آدمی کے وقلبی اور اس کے دل کے وانہ اور بے شک وہ الیہ اسی کی طرف تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ واتقوا اور ڈرو فتنہ اس فتنے سے لا تصیبنہ نہیں پہنچے گا الذین ان لوگوں کو ظالمون جنہوں نے ظلم کیا منکم تم میں سے خاصتاً خاص طور پر۔ وعلم اور جان لو ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ بس کرو اور یاد کرو اس انتم جب تم تھے قلیل کم تھوڑے مستضعفون کمزور فی الارض زمین میں تخافون تم ڈرتے تھے ان کے یتخطفکم اچک لے جائیں گے تم کو ناسو لوگ فآواکم پس جگہ دی تم کو وأیدکم اور مدد کی تمہاری اور طاقت دی تم کو قوت دی تم کو بنصری ہی ساتھ اپنی مدد کی ورزقکم اور رزق دیا تم کو من الطیباتی پاکیزہ چیزوں سے لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تخونو نہ تم خیانت کرو اللہ کی ورسول اور رسول کی وتخونو اور نہ تم خیانت کرو اماناتکم اپنی امانتوں کی وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ وعلموا اور جان لو انما بے شک اموالکم تمہارے مال و اولادکم اور تمہاری اولاد فتنۃ آزمائش ہے وان اللہ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ عندہ اس کے پاس اجر نظیم اجر ہے بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔